जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ऐसे मरीज़ जो फिज़िकली तो फिट हैं लेकिन उनके अंदर ज़ोफ़े बाँ का मसला आ रहा है या जरियान का इशू आ रहा है, या एहतलाम का मसला आ रहा है या टाइमिंग का इशू आ रहा है। तो उस टॉपिक पर इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि ये मामलात किन वजूहात की बिना पर आते हैं और इससे क्या नुकसानात होते हैं और इनका क्या इलाज है, किस तरीके से हम इस बीमारी पर जो है वो आसानी से काबू पा सकते हैं और इस जैसी जो मूजी मर्ज़ है उससे हम किस तरह जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसमें मर्दाना कमज़ोरी का जो इलाज है, जिसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं, काज़िज़ के बारे में ट्रीटमेंट जो है हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह तिब्बी नुस्खा और यूनानी तरीका इलाज की तरफ हम जो है अपनी तवज्जो को मज़बूत करेंगे, क्योंकि जो तिब्ब नबवी है या जो तिब का जो मामला है ये पुराना है और हमारी तिब ही है जो कि इस बीमारी पर आसानी से काबू पा सकती है। क्योंकि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या नामर्दी है, ये एक बहुत ही मूज़ी मर्ज़ है और इसकी जो वजूहात हैं, काज़िज़ हैं, वो बहुत सी होती हैं जो कि आम आदमी उनको नहीं पहचान सकता और वो सिर्फ़ जो है मर्दाना ताकत की या इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की या इरेक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं, जो कि इनके लिए फ़ायदेमंद की बजाय नुकसानदेह जो है वो साबित होती हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इसी मामले पर, इसी टॉपिक पर इंशाल्लाह हम जो है वो अपनी तवज्जो मरकूज़ करेंगे और इंशाल्लाह आपको बताएँगे कि ये जो नामर्दी होती है या फ़िज़िकली जो इजैक्युलेशन होती है, इस पे कौन से अवामिल जो है असरअंदाज़ होते हैं, कौन-कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज़ होते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस है अकर्स व्हेन यू आर अनएबल टू अचीव एन इरेक्शंस, मेंटेन एन इरेक्शंस और इजैक्युलेट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। It is used interchangeably with ED. Several factors can contribute in the condition, including both intracranial and physical disorders. अब अगर हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ यही मामलात नहीं होते, बल्कि आपकी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी इस पे असरअंदाज़ होती हैं। आपकी जो ब्रेन होती है, दिमागी कमज़ोरी है या दिमाग का आपका कोई मसला है या दिमाग पे कोई चोट लगी हुई है या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और आप हर वक्त सोचो विचार में मुब्तला रहते हैं या आपका बीपी जो है वो इंक्रीज़ करता रहता है या आपका जो ज़हनी वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा है या आप एहसास कमतरी का शिकार हैं, तो ये भी आपके फ़िज़िकली जो सेक्सुअली डिसऑर्डर है उसके ऊपर लाज़मी तौर पर जो है इफ़ेक्टिव होती हैं। तो इसी लिहाज से अगर हम देखें तो एक एंडोक्राइन डिजीज़ेज़ होती हैं। द बॉडीज़ एंडोक्राइन सिस्टम प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म एंड सेक्सुअली फंक्शंस, रिप्रोडक्शन, मूड एंड मच मोर। तो ये बेसिस वजूहात होती हैं जो कि इस पे डिपेंडेंट होती हैं। न्यूरोलॉजिकल एंड नर्व डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो इस डिसेबिलिटी पे होते हैं वो असरअंदाज होते हैं। इसके लिए हमारा नर्व कंडीशन इफेक्ट्स ऑन द ब्रेन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अगर हमारा ब्रेन जो है वो इस चीज़ को एडमिट नहीं करेगा या एहसास कमतरी या ज़हनी कमज़ोरी की तरफ हमारा ज़हन है, तो वो हमारे जो सेक्चुअली रिज़ल्ट्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं उनको सही तरह से इम्प्रूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो ये सेक्चुअली जो है डिसऑर्डर का जो मामला है ये जो सामने आता है। अब इसमें कई ऐसे पेशेंट देखे गए हैं जो ज़हनी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर हैं या वो एहसास कमतरी है कि वो अपने पार्टनर के नज़दीक जाएंगे तो उनका इरेक्शन नहीं होगा, लेकिन फ़िज़िकली वो बिल्कुल ठीक होते हैं, सेक्चुअली भी ठीक होते हैं, लेकिन उनका दिमाग उनका साथ नहीं दे पाता, वो सही तरीके से पैगाम आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाता,
جس کی وجہ سے جو جسم کے اندر بلڈ فلو ہے، بلڈ کی سرکولیشن ہے، وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں. یا کچھ پیشنٹس جو ہوتے ہیں کنٹین میڈیکیشن کین افیکٹو بلڈ فلو، میڈیسن ایسی استعمال کرتے ہیں جو کہ بلڈ پر افیکٹو ہوتی ہیں، اور وہ بلڈ فلو کو جو ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں، اس کو سلو کرتی ہیں، جس کی وجہ سے سیکچولی جو ہے ڈس آرڈر کا معاملہ آ جاتا ہے. کیونکہ بیسیکلی اریکشنس کا جو فنکشنز ہے وہ بلڈ کے فلو کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. وینس کے اندر جب بلڈ فلو کرتا ہے اس کا پریشر انکریز ہوتا ہے، دین جو ہے اریکشن ہوتا ہے. اگر ہمارا کسی میڈیسن کی وجہ سے یا کسی ڈیزیز کی وجہ سے بلڈ فلو پہ افیکٹو ہوتی ہیں، وہ میڈیسن بلڈ کو فلو جو ہے وہ سلو کر دیتی ہیں، کمپلیٹلی طور پر اس کو فلو نہیں کرنے دیتی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے معاملہ. اس میں یو شوڈ نیور اسٹاپ ٹیکنگ میڈیکیشن وداؤٹ یور ڈاکٹرز پرمیشن ایون اٹس نون ٹو کاز امپوٹنس. اس لیے کوئی بھی میڈیسن اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اپنے طور پر اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے لیے آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ میڈیسن وغیرہ استعمال کریں. کیونکہ ایسی جو میڈیسن کچھ جو ہم بغیر ڈاکٹرز کے مشاورت کے ہم استعمال کر لیتے ہیں، وہ ہماری باڈی آرگنس کو بہت ڈسٹرب کر دیتی ہے، جس میں بہت سے ایسے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں وہ افیکٹو کر دیتی ہیں. لائف سٹائل فیکٹرز ہیں، ایموشنل ڈس آرڈرز ہیں. لائف سٹائل جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس پر افیکٹو ہوتا ہے سیکچولی ڈس آرڈر پہ. جو لوگ زیادہ آرام پرست لوگ ہیں، یا وہ صرف کھانا پینا کے لیے ہی جو ہے باہر نکلتے ہیں، اس کے بعد ان کا زیادہ کام بیٹھنے کا ہے، یا وہ جو ہے کسی ورکنگ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف نہیں ہے، بلکہ وہ سکون پرسکون زندگی کی طرف ہی رہتے ہیں، اور وہ ورکنگ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف اپنا توجہ مرکوز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے باڈی کے جو آرگنز ہیں ان کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے آرگنز اس سے جو ہے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اچیو این اریکشنس جو ہوتی ہے. یو مسٹ first go through what known as the excitement phases. This phase can be an emotional response. If you have an emotional disorder, it can affect your ability to becomes a sexually excited. تو جب فزیکلی لائف سٹائل فیکٹرز کو جو ہوتے ہیں ایموشنلی ڈس آرڈر کر دیتے ہیں، لائف سٹائل جو ہمارا ہے وہ بہت ہی ڈپینڈ کرتا ہے ایسے معاملات پر. ہاں، اگر ایسے معاملات آ رہے ہیں تو ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکٹیو کریں، فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف ہیں، واک کی طرف ہیں، ایکسرسائز کی طرف ہیں، اور ایسی فوڈ استعمال کریں جو کہ ان کی باڈی کی انرجی کو بڑھائیں اور ان کی بلڈ فلو کو تیز کریں. کارڈک ریلیٹڈ کنڈیشنز اکثر جو ہے وہ سیکچولی جو ڈس آرڈر پہ ہارٹ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اگر ہمارا ہارٹ صحیح طریقے سے ورک نہیں کر رہا، اس کی جو کنڈیشنز ہے افیکٹس کر رہی ہے ہارٹس کے اوپر، اور ایبلٹی جو اس کی ہے بلڈ فلو کرنے کی جو پمپنگ ہے وہ سلو ہے کسی ڈیزیز کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے کین کاز امپوٹنس وداؤٹ انف بلڈ فلو ٹو دا پینس. جو پینس کی طرف جو ہے وہ بلڈ کو کمپلیٹلی طور پر فلو نہیں کرتا، اس کو پریشر نہیں دیتا، پریشر کے ساتھ نہیں فلو کر پاتا، اور ہارٹ کی جو پمپنگ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہے، ہارٹ کمزور ہے یا کسی ڈیزیز کی وجہ سے یا میڈیکیشن کی وجہ سے. کیونکہ سیکچولی جو میڈیکیشن استعمال کی جاتی ہیں وہ ہارٹ پر لازمی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہارٹ کو وہ کمزور کر دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بلڈ فلو جو ہے پینس کی طرف کمپلیٹلی طور پر نہیں کر پاتا، اور یو کین اچیو این اریکشنز، اور آپ کمپلیٹلی طور پر جو ہے اریکشنز کو نہیں پہنچ سکتے، اس کی صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے جو ہے سیکچولی ویکنس آتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے کڈنیز پرابلمس ہیں وہ بھی اس پہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. ایسے پیشنٹ جن کی کڈنیز وغیرہ کمزور ہیں، یا وہ کسی معاملے میں آ چکی ہیں، یا وہ میڈیکیشنز کی وجہ سے جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہیں، تو وہ بھی جو ہے سیکچولی ویکنس پہ کافی اثر انداز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کا جگر جو ہے کافی ہیٹ اپ ہے، یا ان کا معدہ کافی ہیٹ رہتا ہے، یا وہ کانسٹیپیشنس پیشنٹ ہیں، تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے سیکچولی ویکنس جو ہے پائی جاتی ہے.
تو یہ بیسک جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، کازز ہوتی ہیں جو کہ سیکچول ویکنس پہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے برین کو دیکھا، اس کے بعد ہم نے ہارٹ کی طرف آئے، اس کے بعد ہم نے کڈنیز کو دیکھا، اسٹومک کو دیکھا۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سیکچولی ویکنس پہ لازمی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی تو میڈیکیشن کی طرف نہیں جاتے، ان کی میڈیسن کی طرف ہم نہیں جاتے، وجوہات کی بنا پر نہیں جاتے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے، وہ جب سیکس کے بارے میں سوچتا ہے یا اپنے پارٹنر کے نزدیک جاتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر ایک بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اگر میں پارٹنر کے نزدیک جاؤں گا تو میرا اریکشن صحیح نہیں ہو پائے گا اور میں اپنے پارٹنر کو صحیح طریقے سے سیٹسفائیڈ نہیں کر پاؤں گا۔ تو جب یہ چیز اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، اگر وہ سیکچولی ٹھیک بھی ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے اپنا یہ معاملہ درست طریقے سے سر انجام نہیں دے پائے گا، جس کے لیے جو ہے وہ میڈیکیشن کی طرف جائے گا، میڈیسن استعمال کرے گا اور اس کا وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا میڈیسن کے اوپر۔ اب جب وہ میڈیسن جو ہے وہ ٹائملی وقتی طور پر جو استعمال کی جاتی ہیں تو وہ جب استعمال کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کے آرگنز جو ہے مزید کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دماغ کا مضبوط ہونا، قوت ارادی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں، جب تک آپ کا دماغ جو ہے آپ کے ساتھ نہیں چلتا، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ جب تک پختہ نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا اس کام کے اوپر، اس وقت آپ اس کام کو سر انجام نہیں دے پاتے۔ اسی طرح آپ کا ہارٹ ہے، ہارٹ کیا کرتا ہے کہ اس نے بلڈ کو فلو کرنا ہے، اس کی پمپنگ کرنی ہے، جس آرگنز کو جس جگہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہ پمپ کر کے خون کو لیتا ہے، صاف کرتا ہے اور پھر صاف خون کو آگے پمپ کر دیتا ہے۔ اگر ہارٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا، وہ صاف خون کو پمپ نہیں کرے گا اور پینس کو وہ بلڈ نہیں بھیج پائے گا، جس کی وجہ سے وہاں پہ بلڈ کا جو فلو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گا، جس کی وجہ سے اریکشنز نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح ہماری کڈنیز اگر کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اس پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ اور جو ایسے لوگ جو کہ گرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، ان کی اگر گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کا معدہ اس سے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، ان کا مثانہ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور ان کا جگر جو ہے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے۔ ہیٹ ہونے کی وجہ سے وہ اس پہ آپ کے پینس کے اوپر لازمی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ایسے پیشنٹ جو کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں سیکچولی ویکنس کا معاملہ آ جاتا ہے، چاہے وہ ہاتھ کی وجہ سے لذت اٹھاتے رہے ہیں، یا وہ کسی پارٹنر کے نزدیک جاتے رہے ہیں، یا وہ کسی میل کی طرف جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ لیول میں یا جوانی کے لیول میں استعمال کرتے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پینس کی وینز جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم بیرونی طور پر بھی کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم اندرونی معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے تو بیرونی طور پر میڈیسن استعمال کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بیرونی طور پر ان پیشنٹ کو فائدہ ہوتا ہے جو رونی طور پر بلڈ فلو تو ٹھیک ہے، ان کا ٹائمنگ کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کا نفس جو ہے وینز جو ہیں ویک ہو چکی ہیں یا ٹیڑھا پن اس میں آ چکا ہے، تو بیرونی طور پر ہم اس پہ طلا وغیرہ، روغن طلا ہیں یا مختلف قسم کی اور میڈیسن لگانے کے لیے ہیں، تو وہ پھر استعمال کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے جو ہماری حکمت طب کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اندرونی معاملات کو ٹھیک کریں۔ اگر مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ نارمل حالت میں لے کے آئیں۔ ہارٹ کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کو ہارٹ کو جو ہے وہ نارمل حالت میں لے آئیں۔ کڈنی کا ایشو ہے تو کڈنی کا علاج کریں۔ اور اگر آپ کا معدہ گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے ہیٹ اپ ہو چکا ہے، یا کانسٹیپیشن سے آپ، یا آپ کا جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، ہیٹ اپ ہوا ہے، تو پہلے آپ اس چیز کا علاج کریں گے۔ پھر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آیا کہ آپ مجھے بیرونی طور پہ کسی چیز کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ پھر پیشنٹ کا جو مزاج ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ کس مزاج کا بندہ ہے، کہ اسے ہم گرم چیزیں دیتے ہیں تو آیا کہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، یا یہ ٹھنڈے مزاج کا انسان ہے کہ اسے ٹھنڈی چیزیں ہم استعمال کروائیں گے پھر یہ فائدہ دے گا۔ کیونکہ گرم مزاج کا جو انسان ہے پہلے ہیٹ اپ ہے، اگر اسے آپ گرم چیزیں، گرم ادویات استعمال کروائیں گے تو وہ بجائے فائدے کے اور نقصان کریں گے۔ تو اس لیے جب ہم ٹھنڈے مزاج والے کو گرم چیز میڈیسن استعمال کرتی ہیں، تاثیر رکھنے والی جو ادویات ہوتے ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، اور گرم مزاج والے کو ٹھنڈی تاثیر رکھنے والی ادویات کو استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اندر کی ہیٹ کو ختم کرے اور آرگنز کو طاقت مہیا کرے جو کہ اس معاملے میں اس کو اثر انداز کر رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آج آپ کو ایسا ہی نسخہ دینے والے ہیں جو کہ
بہت ہی فائدہ مند ہے. ہر طرح کے جو پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، وہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے سولب مصری ہو گئی، سولب پنجہ ہو گیا، موسلی سفید ہو گئی، موسلی سیاہ ہو گئی. سالب مصری، سولب پنجہ، موسلی سفید اور موسلی سیاہ. اور آگے اگر ہم چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہے پمبا دانہ، ستاور ہے، شکاکل مصری ہے، بہمن سرخ ہے، اسارۂ بابو. اسی طرح ہم اگلی اس پہ چلے جائیں گے. میڈیسن کچھ زیادہ ہیں لیکن یہ ان تمام مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے جس طرح کی مرضی وہ مزاج رکھنے والے ہیں. مستگی رومی ہو گئی، نکرہ مرکب ہو گیا، اسکد ناگوری ہو گئی، بدہاری کند ہو گیا، سرنجہ شیری، بہمن سفید، اسارۂ برگد. اور ان تمام اشیاء آپ نے کیا کرنی ہے، ہم وزن لے لینی ہے. تمام چیزوں کا وزن اگر آپ 1 تولہ لیں گے تو تمام چیزوں کو آپ نے 1 تولہ لے لینا ہے. تو اس لیے ہم نے طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے سب چیزوں کو برابر وزن میں لے لینا ہے اور ان کو آپ نے علیحدہ علیحدہ پیس لینا ہے. بہتر ہے اگر اس کو گرائنڈر میں نہ پیسیں، ہاتھ پہ پیسیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ وہی رہتی ہے. کیونکہ الیکٹرک اگر یوز کرتے ہیں تو میڈیسن کی جو تاثیر ایک ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہاتھ پر جو ہے نا اس کو پیسنا بہت اچھا ہے. پیس کر علیحدہ علیحدہ کپڑ چھانٹ کر لیں اور پھر تمام صفوف کو جو ہے ایک جگہ پر یکجا کر لیں. یکجا کرنے کے بعد اس کو آپ سیو کر لیں، محفوظ کر لیں. اور ایسے مریض جو کہ جریان ہے یا صورت نزال میں ہیں یا احتلام کا ایشو ہے یا ذوف باء کا ایشو ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان تمام مریضوں کے لیے بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ نسخہ ہے اور گارنٹیڈ نسخہ ہے اللہ کے حکم سے. نہ اس کے کوئی سائڈ افیکٹ ہیں، تمام قدرتی اجزاء ہیں اور رزلٹ رکھنے والی چیزیں ہیں. انشاءاللہ یہ مایوس نہیں کرتا نسخہ. تو آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، آدھا چمچ آپ نے صبح لینا ہے نہار منہ نیم گرم کو دودھ کے ساتھ. اگر زیادہ کمزوری ہے تو پھر آپ شام کو، رات کو بھی جو ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے آدھا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، نہار منہ ٹھیک ہے آپ استعمال کر رہے ہیں، اس وقت آپ کا معدہ جو ہے خالی ہے، اسٹمک خالی ہے، آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوا، ویل اینڈ گڈ ہے. دوائی کھانے کے کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹہ تک جو ہے نا آپ نے ناشتہ نہیں کرنا، اس کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے. اور اس دوران میں کوئی چیز غذا وغیرہ استعمال نہیں کرنی. ہاں دودھ وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں. اس کے بعد رات کو جو ہے اکثر بعض اوقات یہ کرتے ہیں مریض کے کھانا کھا لیا، کھانے کے فوراً بعد جو ہے نا ادویات استعمال کر لی. تو ایسا آپ نے نہیں کرنا. آپ نے اس کے لیے کم از کم کھانے اور دوائی کے درمیان میں 4 گھنٹے کا وقفہ رکھنا ہے تاکہ آپ کا جو معدہ ہے وہ کمپلیٹلی طور پر غذا کو ہضم کر چکا ہو. جب غذا کو ہضم کر چکا ہو تو پھر سوتے وقت آپ نے جو ہے نا یہ آدھا چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اور کوشش کیجئے گا اس کے ساتھ اور کوئی چیز استعمال نہ کیجئے گا. اور احتیاط میں آپ نے تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. گرم مزاج لوگ ہیں وہ گرم چیزوں سے پرہیز کریں گے. تو کم از کم اگر میرڈ ہیں تو ہفتے سے 10 دن تک کم از کم آپ گیپ دیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں. تو اس کے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی نقصانات نہیں ہیں، فوائد کے فوائد ہیں. ہاں جو دوست جو ہے وہ تیار نہیں کر سکتے تو وہ ہمیں کال کر کے منگوا سکتے ہیں. انشاءاللہ منی بیک گارنٹی کے ساتھ ہوگا، اس میں کوئی سائڈ افیکٹ یا ایلو کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ طلا بھی دیتے ہیں. طلا بھی ہمارا اپنا ہے روغن چیتا کے نام سے. تو یہ ہم اپنی ویڈیو میں بھی اس کا بھی طریقہ بیان کر چکے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اب اس سے مستفید ہوتے رہیں. السلام علیکم.